बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म खाजी। नाज़रीन, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान एक चैलेंज है उन तमाम लोगों के लिए जो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनते हैं। एक एक्सपेक्टेशन लेवल है हुकूमत की, एक एक्सपेक्टेशन लेवल है एक आम आदमी की, एक एक्सपेक्टेशन लेवल है उसकी ख़ुद की जो उस यूनिफॉर्म को पहन रहा है, और उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टुवर्ड्स इट्स ओन सेल्फ, और सबसे इम्पॉर्टेंटली क्या एक आम आदमी पुलिस से खुश है। अगर मैं इसकी डेप्थ में जाऊं तो मेरे ख्याल में आज वो वक्त आ गया है कि हम लोग बात करें कि क्या डिस्कनेक्ट हम देखते हैं एक आम आदमी की ज़िंदगी में पुलिस को लेकर। क्योंकि कोई शख्स आज भी, जब आज 2022 का आगाज़ हुआ है, आज भी कोई शख्स पुलिस को देख के शायद खुश नहीं होता। इसकी वजूहात क्या हैं और कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है। मैं रिफॉर्म्स की बात भी ज़रूर करूँगा, लेकिन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है जिनसे हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। एक प्रोसेस है जो पीछे से चला आ रहा है जब से पाकिस्तान बना है, लेकिन उसके बाद शायद आज ज़रूरत है कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस की। लेकिन क्या ये स्ट्रक्चरल चेंजेस इस मुल्क को उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? क्या ये लोग स्ट्रक्चरल चेंज लाना चाहते हैं? क्या ये हुकूमतें उस स्ट्रक्चरल चेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं? क्योंकि पुलिस को लेकर हमेशा ये कहा जाता है कि ये हुकूमत को सूट नहीं करती एक न्यूट्रल पुलिस। इस पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे आज ज्वाइन किया है इनाम गनी, इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने। सर थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। इनाम साहब, सबसे पहले आपको बड़ा शौक है स्ट्रक्चरल चेंज करने का। आप जब आईजी पंजाब थे आप कहते थे थाना ठीक होना चाहिए, एसएचओ को काम करना चाहिए। आप मोटरवे में आए हैं, आके सेम स्ट्रक्चरल चेंजेस क्यों आप करना चाहते हैं? एक निज़ाम चल रहा है सर, उसको चलने दें। आप बार बार उसको करते हैं कि नहीं इसको ठीक होना चाहिए। देखिए, बात ये है कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी जनरली और सिविल सर्वेंट्स, हम बहुत अच्छे स्टेटस को मेंटेनर्स होते हैं, और हमारी कोशिश ख्वाहिश यही होती है कि स्टेटस को मेंटेन रहे, कोई बोट को रॉक ना करे, जो जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से वो सारा कुछ चलता रहे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है या जो हमारे होने की वजह है वो क्या है, क्यों है। हम अगर सपोज आई वाज इन द रेगुलर पुलिस, पंजाब की आपने बात की, तो क्यों है पंजाब पुलिस, क्यों है, या पुलिस क्यों है, थाने क्यों है, ये देखने की बहुत ज़रूरत है। और अल्टीमेटली कि हमारा क्लाइंट कौन है, हमने किस के लिए क्या करना है, हमने क्या सर्विस डिलीवर करनी है और किसको करनी है। फिर उसके बाद रेलवे पुलिस में मैं गया और वहाँ पर भी द सेम थिंग वाज देयर कि जी क्या है, क्यों है, हम रेलवे पुलिस क्यों है, किस वजह से हम एग्जिस्ट करते हैं, सरकार हमें तनख्वाह क्यों दे रही है, लोगों के टैक्सेस से हमें पैसे क्यों वो हो रहे हैं, हम पे इतना खर्चा क्यों हो रहा है। और फिर यही द सेम गोज़ फॉर मोटरवे पुलिस। इसको नॉर्मली मोटरवे पुलिस कहा जाता है, अब तो मोटरवे इसमें कम है और हाईवे ज़्यादा है। इट स्टार्टेड विद 365 किलोमीटर्स M2, लेकिन इस वक्त कोई 1800 किलोमीटर मोटरवे है, और इससे ज़्यादा कोई 2200 प्लस हमारे पास हाईवेज़ और एक्सप्रेसवेज हैं। सो क्यों है हम, पहला सवाल मैं जहाँ पर भी जाता हूँ वो अपने तमाम जो जूनियर कलीग्स हैं उनको बिठा के यही पूछता हूँ कि वाई आर वी हेयर, हम क्यों हैं, हमें तनख्वाह क्यों मिल रही है, हमने ये वर्दी क्यों पहनी और हमारा काम क्या है। और वहीं से जो आपने बात की स्ट्रक्चरल चेंजेस की या चीज़ों को थोड़ा सा शेकअप करने की या वो करने की, वो वहाँ से शुरू होती है। ठीक, अच्छा मैं 2-3 चीज़ें पहले मोटरवे की बात करते हैं, उसके बाद एक अभी वीडियो चली थी जिसके अंदर कहा गया था कि जी ये जो वेइंग स्टेशंस हैं इसके ऊपर ज़्यादा किया जा रहा है और वहाँ पर मोटरवे पुलिस इन्वॉल्व है। आपने उसमें सेक्टर कमांडर को सस्पेंड कर दिया, चीफ पेट्रोलिंग ऑफिसर को कर दिया, 2 पेट्रोलिंग ऑफिसर्स को कर दिया। क्यों, मतलब आपको क्या लगा कि ये तरीक़ेकार से चीज़ें ठीक हो जाएंगी? फिर नहीं, असल में तो इनसे डेफिनेटली चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, बहुत सारी और चीज़ें करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ा सीरियस इशू है मोटरवे पुलिस। जैसे मैंने पहले कहा, NHMP, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस, इसके साथ एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। हमारे साथ भी और पब्लिक के साथ भी। पब्लिक के साथ इशू ये है कि जनरल पब्लिक का ख्याल ये है कि जहाँ मोटरवे है वहाँ मोटरवे पुलिस है और ये सब कुछ मोटरवे पुलिस का है।
یہ سڑک موٹر وے پولیس کی ہے, اس کی ریپیئر موٹر وے پولیس کی ہے. یہ سڑک اگر خراب ہے تو وہ موٹر وے پولیس کی وجہ سے ہے, یا ٹھیک ہے تو ان کی وجہ سے ہے. جو ٹول پلازاز ہیں یہ پولیس کے ہیں, یہ پولیس والے ٹول پلازا چلا رہے ہیں. اس میں جتنے پیسے لیے جا رہے ہیں, کم ہیں زیادہ ہیں, یہ موٹر وے پولیس کا ہے سارا کچھ. آگے اس میں جو ریسٹ ایریاز ہیں یہ پولیس کے ہیں, وہاں جو ریسٹورنٹس یا وہ چارج کر رہے ہیں وہ بھی موٹر وے پولیس کا ہے. وہاں پہ واش روم صاف ہے یا گندے ہیں, آپ یقین جانیے مجھے, بیکاز آئی ایم ویری ویری اویلیبل ٹو دا پبلک, سو مجھے اس طرح کے بھی میسیجز اور کالز آتے ہیں کہ سر وہ M9 پہ فلانی جگہ کے جو ٹوائلٹس ہیں نا وہ ریسٹ ایریا کے بڑے گندے ہیں. اچھا, اب میری عادت نہیں ہے ٹو ٹیل دیم کہ یار میرا کوئی تعلق نہیں. یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. ہماری ایک منسٹری ہے, منسٹری آف کمیونیکیشن. مراد سعید صاحب ہمارے منسٹر ہیں اور ظفر حسن از دا سیکرٹری. اس کے نیچے ایک NHA ہے, نیشنل ہائی وے اتھارٹی, دیٹ از این اتھارٹی, انڈیپینڈنٹ باڈی ہے. پھر FWO ہے اور کچھ ہمارے اور کنسیشنیئرس ہیں اور موٹر وے پولیس ہے. اب کیا ایکویشن کیا ہے؟ جو منسٹری آف کمیونیکیشن ہے یہ اوور آل ان تمام چیزوں کی مالک ہے. وہ فیڈرل گورنمنٹ سے قرض لیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, اور ان پہ وہ سڑکیں بناتے ہیں. ٹھیک, سڑکیں بنواتے ہیں وہ اتھارٹی کو, پیسے آتے ہیں ہمارے فیڈرل گورنمنٹ سے, اور وہ سڑک بناتی ہے NHA, کسی سے بنواتی ہے, ٹھیک ہے, آگے ٹھیکیدار سے, اور پھر اس سڑک کی مینجمنٹ کو وہ ٹھیکے پہ دیتی ہے کسی کنسیشنیئر کو. وہ FWO بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. اس سڑک کی مینٹیننس کسی کے پاس ہے, جو یہ ٹول پلازا ہے کسی کے پاس ہے, سروس ایریا کسی کے پاس ہے. ہم جو ہے ہماری ایگزسٹنس جو موٹر وے NHMP ہے, میں لفظ NHMP استعمال کروں گا, سو دیٹ از دا موٹر وے پولیس. NHMP بیسیکلی NHSO جو ہمارا ہے, نیشنل ہائی وے سیفٹی آرڈیننس جو ہے, اس کے تحت یہ بنی ہے, اور اس میں ہماری ایک چارٹر آف ڈیوٹیز ہے, اور اس میں میجورٹی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آف دا ٹریولرز اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں. سو نہ سڑک ہماری ہے, نہ ٹول پلازا ہمارا ہے, نہ M ٹیگ ہمارا ہے, نہ ریسٹ ایریا ہمارا ہے, نہ وے اسٹیشن ہمارا ہے. یہ ساری بات جو میں کر رہا تھا وہ وے اسٹیشن پہ آنے کی. پاکستان میں ٹوٹل کوئی 160-170 کے قریب جو NHA کے وے اسٹیشنز ہیں. NHA ان کو دیتے ہیں ٹھیکے پہ مختلف کانٹریکٹرز کو, اور وہ کانٹریکٹرز ان کو مینیج کرتے ہیں. ٹھیک, اب یہاں تک ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جی وزن کروانا ہے, اور وزن ایکسل لوڈ سے زیادہ کسی گاڑی پہ ہوگا تو NHMP چالان کرے گی. ٹھیک, وہ سڑک پہ کرے گی. ٹھیک ہے, وے اسٹیشن پہ ہر گاڑی کو جانا چاہیے جس کا ایکسل لوڈ وہ ہے, اور وہ اس پہ کانٹریکٹر اس کو لے کے جاتا ہے, اور اس کو وہاں سے ایک کاغذ ملنا چاہیے کمپیوٹرائزڈ کہ اس کا اتنا وزن ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے لوگ جو سڑک پہ ہیں وہ یہ چیک کریں کہ اس گاڑی, یہ جو اتنی بھاری گاڑی نظر آ رہی ہے کہ اس پہ لوڈ ہے, یہ اس نے وزن کروایا ہے, اگر کروایا ہے تو پھر کتنا ہے اس کا, اور اگر وہ ایکسل لوڈ سے 15% زیادہ ہے جو آتھرائزڈ ہے تو اس کا 1000 روپے جرمانہ کرنا ہے, اور اگر اس سے 15% سے زیادہ ہے تو پھر اس کا 5000 روپے تک وہ جرمانہ کرتے ہیں. ہماری اتنی ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو اس دن ہوا آپ نے وہ دیکھا بھی ہوگا, اس میں وہ تمام کے انٹرویوز میں بھی ہیں, سارا کچھ بھی ہے. وہ جو اینکر ہے اس نے یہ کہا کہ موٹر وے پولیس کے خلاف ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ جی یہ انوالوڈ تھے, کیونکہ ہماری اس طرح کی وہاں پہ نہ کوئی پریزنس ہے, نہ ہماری کوئی رسپانسبلٹی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ مجھے جانتے ہیں, عوام بھی مجھے جانتی ہے, میں کبھی بھی اپنی رسپانسبلٹی سے پیچھے نہیں ہوتا. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک کمیشن اور ایک اومیشن. کمیشن یہ ہے کہ آپ انوالوڈ ہیں, آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے. اومیشن یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو چیک کرنا تھا, آپ نے اس کی پراپر رپورٹنگ کرنی تھی, آپ نے ہمیں بتانا تھا, ہم نے NHA کے ساتھ ٹیک اپ کرنا تھا. اسی وے اسٹیشن پہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پچھلے مہینے بھی کوئی 2-3 پرچے ہوئے ہیں ان کے کانٹریکٹر کے خلاف. ہم نے کروائے, ہمارے لوگوں نے کروائے. لیکن جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ گاڑیاں, بھری ہوئی گاڑیاں اندر نہیں جا رہی تھیں, چیک نہیں ہو رہی تھی, تو ان کے
جو وے اسٹیشن کی رسیدیں ہیں وہ چیک کرنا ہمارا کام تھا، اور اسی لیے ان کو سسپینڈ اس لیے کیا کہ جب تک یہ انکوائری کمپلیٹ نہ ہو تب تک ہم ان کو سائڈ پہ رکھیں تاکہ وہ انکوائری میں انٹرفیئر نہ کر سکیں. انکوائری میں اگر وہ ان کی کوئی کمیشن ومیشن آ جاتی ہے آئی ول ڈیفینیٹلی ٹیک ایکشن اگینسٹ دیم، نہیں ہے تو ہم نہیں اس کو کریں گے. بالکل ٹھیک. ایک اور چیز آپ نے، میں کافی عرصے سے موٹر وے کو بھی کور کر رہے ہوتے ہم لوگ، ایک ایم ٹیگ شروع ہوا تھا کہ جی اس کو آپ کریں گے امپلیمنٹ، پھر آپ کریں گے امپلیمنٹ، اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. آپ جس دن آئے ہیں آ کے آپ نے کہا کہ آج سے امپلیمنٹیشن شروع ہے، اور اس کے بعد ایک سچویشن ایسی کریٹ ہوئی، پیپل فیل لائک کہ جی ہم لوگ تو دھکے کھا رہے ہیں سڑکوں پر. میں ابھی لاہور سے اسلام آباد آیا ہوں، مجھے ٹوٹل کوئی میرے خیال میں 18 منٹ لگے تھے اس پورے پروسیس میں، کیونکہ پہلے وہ چیک کر لیا تھا کس طرح ہونا ہے، کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ اینڈ آل دیٹ. کیوں یہی وہی اسٹرکچرل چینج؟ وہ کہتے ہیں جی ایک پروسیس چل رہا تھا، چلنے دیں. آپ نے آ کے کہا نہیں ایم ٹیگ لگے گا تو گاڑی موٹر وے پہ انٹر ہوگی، چاہے وہ سرکاری گاڑی ہو، اور اوپر سے آپ کہتے ہیں انرجسٹرڈ گاڑی بھی نہ انٹر ہو. کیوں؟ دیکھیں یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ایک تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ موٹر وے پولیس NHMP ہم سڑکوں کے لیے ہیں، ہم ٹریفک آفیسرس ہیں، اور ٹریفک کا فلو سموتھ ہوگا، لوگ سیف سیکیور سڑک پہ جائیں گے. میرا بچہ اگر لاہور سے اسلام آباد آ رہا ہے گاڑی لے کے موٹر وے پہ یا ہائی وے پہ، تو مجھے یہ پریشانی نہ ہو کہ وہ اپنی غلطی سے یا کسی اور کی غلطی سے اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا. سو دیٹ از آر ڈیوٹی. ایک تو میں نے یہ کیا کہ سارا جو اپنا سٹاف تھا جو دائیں بائیں کسی بھی کھانچے میں لگا ہوا تھا وہ سارے کے سارے ہم نے موٹر وے اور ہائی وے پہ ہم نے بھیج دیے. ہمیں لکیلی لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے انسٹرکشنز وہ ہوئے، اور جس پہ بہت ہمیں خوشی ہوئی. آپ کو حیرانگی ہوگی یہ جان کے کہ وین وی سٹارٹیڈ تو کوئی 10 لاکھ کے قریب ملین ایم ٹیگ لگے ہوئے تھے. اس میں کوئی 8 لاکھ کے قریب لوگ جو تھے ان کے پاس ایم ٹیگ لگے ہوئے تھے لیکن انسفیشینٹ بیلنس پہ تھے. 2 لاکھ کے قریب لوگ وہ تھے جن کے پاس سفیشینٹ بیلنس ہوتا تھا. اب وہ 2 لاکھ لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی میں ایم ٹیگ میں سفیشینٹ بیلنس بھی ہے، میں آ جاتا ہوں قطار میں کھڑا ہوتا ہوں، مجھ سے آگے گاڑی ہے انسفیشینٹ بیلنس والی 1 2 3، اس سے آگے ہمارے چند صاحبان ہیں جن کا ایم ٹیگ ہی نہیں لگا ہوا. اس میں ایک صاحب جو ہیں وہ جیب سے 5,000 روپے نکال کے پکڑا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سو میں کیوں لگاؤں، میں کیوں سفیشینٹ بیلنس اس میں ڈالوں؟ میں نے یہ پھر ایشو ٹیک اپ کیا منسٹری کے ساتھ، NHA کے ساتھ بھی، اور جو ہمارے کنسیشنیئرس ہیں اس کے ان کے ساتھ بھی، اور کہ جی چونکہ ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں سو لیٹ سٹارٹ، اور سٹارٹ کریں ہم بالکل ایک آنیسٹ اس کے ساتھ. اور اس میں ہمیں ایون ہائی کورٹ نے، آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جی آپ کو اور ٹائم چاہیے. میں نے کہا جی بالکل ٹائم نہیں چاہیے، وی شوڈ اسٹارٹ آف امیجیٹلی. FWO سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم دن میں کوئی 500 ایم ٹیگ لگا سکتے ہیں آل اوور پاکستان. ٹھیک، اچھا آل اوور پاکستان. سو ان کو میں نے کہا اپنی کیپیسٹی بڑھائیں، لیٹس ورک آن دیٹ. اور اپنے لوگ جتنے دفتروں میں بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے نکالے. اور مقصد بیسک یہ تھا کہ ایک تو نان ایم ٹیگ لوگ نہ آئیں موٹر وے پہ، تاکہ یہ جو 5,000 اور 1,000 اور 10,000 کے نوٹ دینے والا اور وہ جو سارا ڈیلے ہو جاتا ہے، ایک تو وہ ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ ہم گرین لینز بنائیں گے جس پہ سفیشینٹ بیلنس والے جائیں سارے کے سارے، اور کھل کے جائیں. ان کو پتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے، میں نے پیسے دیے ہوئے ہیں، میرے پیسے آلریڈی سرکار کی طرف ہے، سو مجھے بالکل کلیئر ایک پیسج ملے گا. ہم بلو بنائیں جس میں وہ گاڑیاں جن کے پاس انسفیشینٹ بیلنس ہے وہ ان بلو پہ جائے، اور وہ ہم آگے اس میں یہ کریں کہ وہ کیش جو دیتے ہیں اگر وہ زیادہ دیتے ہیں تو ان کے ٹیگ میں ریچارج بھی ہو جائے. ٹھیک ہے، اور ہم ہر جگہ ایم ٹیگ لگانے کی فیسلٹی بھی دے دیں. سو یہ مختلف چیزیں تھیں. اب یہ جو ایم ٹیگ والا ہے، لوگوں کو یہ بھی تھا کہ بھئی میں موٹر وے پہ کیوں جاؤں یا گاڑیاں کیوں بھیجوں، ہمیں شہر میں دینا چاہیے. اب سارے لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں، میں آگے بات کنسیشنیئر سے کرتا ہوں، اور بہت ہم نے اس کو وہ کیا کہ ہمیں لاہور میں، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، فیصل آباد، ہمیں سٹی میں کوئی جگہ دے دیں جہاں پہ یہ سارا کچھ اویلیبل ہو. میری اسلام آباد میں مثلاً بات ہوئی ڈائریکٹر ایکسائز کے ساتھ کہ جی آپ جب رجسٹر کرتے ہیں گاڑیاں یا ٹوکن ٹیکس دینے آتے ہیں تو ساتھ ہی ہم ایم ٹیگ لگا دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس کا کوئی کاسٹ ہی نہیں ہے، تو ایم ٹیگ لگ جائے گا، اس کے نمبر سے لگ جائے گا.
تو وہ ہمارا ان کے ساتھ وہ ہوا ہے، کنسیشنیئر سے میری بات ہوئی ہے، جگہ ہمیں ایکسائز والے دے دیں گے، سو یہ ہم ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ یہ چلائیں گے اور پھر ہم ساری جگہوں پہ کر لیں گے. اچھا، ایک تو یہ ایم ٹیگ والی چیز یہاں سے نکل جائے گی. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ انسفیشینٹ بیلنس پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کا بھی ہم نے یہ کروایا کہ آپ ایزی پیسے سے کرا لیں، جاز کیش سے کرا لیں، آپ کسی بھی طریقے سے. اور میں بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ہم گھر بیٹھے بیٹھے جب بچہ گھر سے نکل رہا ہوتا ہے تو ہم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، سفیشینٹ بیلنس کر لیتے ہیں. اب جو انسفیشینٹ بیلنس والے پھر بھی سفیشینٹ بیلنس میں چلے جاتے ہیں، ان کا ہم نے یہ کہا کہ قانون بڑا کلیئر ہے. جو ہرڈل کریٹ کرے گا اسموتھ فلو آف ٹریفک پہ، اس پہ 500 روپے جرمانہ ہے، ویسے بھی چلان ہے. ہم نے آگے بندے کھڑے کر دیے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا چلان کریں گے. سو بیسک مقصد یہ ہے کہ جو سویلائزڈ دنیا میں جیسے ہوتا ہے، آپ کی گاڑی میں ایم ٹیگ لگا ہوا ہے. آپ نے ایک بات کی، اس پہ بھی بڑا شور مچا کہ جی ہم کیوں صرف شناختی کارڈ پہ اور اس پہ کر رہے ہیں، اس طرح تو NCP گاڑیاں آ جائیں گی، چوری کی گاڑیاں آ جائیں گی. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی جو پہلے کاغذ کا وہ کارڈ ملتا تھا، اسے کون سا NCP رک جاتے تھے یا چوری والے رک جاتے تھے. دس از ناٹ اے پروف آف اونرشپ. یہ تو ایک ٹیکس کا کاغذ ہے کہ جی میں نے یہ ٹیکس دیا ہے. سو وہ ہمارے اس میں چل رہے. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ 500 ہم پر ڈے لگا سکتے ہیں، 17,500 بھی ہم نے اچیو کیا ہے پر ڈے. ٹھیک ہے، پر ڈے. اوکے، ٹھیک ہے، ہمارا اس وقت 17,500 ٹھیک ہے ہم نے اچیو کیا ہے. 10,000 پر ڈے پلس ہم مسلسل جا رہے ہیں 7 تاریخ سے لے کے آج تک. آپ دن گن لیں کتنے دن ہیں. اب 2 لاکھ سے اوپر نئے ایم ٹیگ یوزرز آ گئے ہیں. اور الٹیمیٹلی انشاءاللہ یہی ہمارا وہ ہے کہ جو بھی گاڑی موٹر وے پہ آئے اس کے پاس ایم ٹیگ لگے. ایک اور بات آپ نے کی وہ یہاں پہ بتانی ضروری ہے. جو موٹر وہیکل آرڈیننس ہے وہ بڑا کلیئر ہے. ان رجسٹرڈ گاڑی سڑک پہ نہیں آ سکتی. صرف اور صرف تب جا سکتی ہے کہ اگر ایکسائز آفس والے انسپیکشن کے لیے بلا لیں. آپ کو حیرانگی اس پہ یہ ہوگی کہ ہم نے جب اپنے کمپیوٹرز وغیرہ چیک کیے تو جو سب سے زیادہ گاڑی موٹر وے پہ جا رہی ہے، ہم نے کہا اس کے نمبر چیک کرتے ہیں. وہ AFR 2021 ہے. نہ آپ کی گاڑی ہے نہ میری گاڑی ہے، یا AFR 20 یا AFR 21. اٹ مینس کہ آپ کی میجورٹی گاڑیاں لوگ رجسٹر نہیں کرا. میرے پاس اس دن ڈائریکٹر ایکسائز آیا اینڈ ہی سیڈ کہ ہمارا جو رجسٹریشن کا رجیم ہے وہ موٹر وے کی اس صرف ایک ایکشن سے 10% نہیں 10 ٹائمز بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے، اور لوگ جا رہے ہیں، لوگ گاڑیاں رجسٹر کرا رہے ہیں، ساتھ ہی ایم ٹیگ لگے گا. اینڈ ویل ہیو انشاءاللہ بیٹر سسٹم. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور چیز آپ نے کی ہے کہ جو بسز ہیں وہ 3rd لین سے 2nd میں نہ آئے اور 2nd سے 1st میں نہ آئے، جو یوزلی ہم دیکھ رہے تھے اس کے اوپر ایک ہو رہا ہے. لیکن اس پہ ایک یہ پوائنٹ ہے کہ جو 3rd لین ہے کیونکہ اس پہ ہیوی ٹریفک ہے، دیٹس دا ریزن وہاں پر ببلز بہت ہو گئے ہیں. اینڈ دیٹس دا ریزن دے موو ٹو دا لین 2. اس کا بھی جواب دیجیے گا. سیکنڈلی ایک چیز یہ امپلیمنٹیشن ہو گئی، اب وہ بسز ادھر چل رہی ہیں. ایک اور چیز ہے کہ لوگ لیفٹ سے اوورٹیک کر رہے ہوتے ہیں موٹر وے پہ، گاڑیاں بھی، اینڈ آل دیٹ. یو کانٹ میک ویڈیوز آل دا ٹائم کہ جی ہم لوگ کر لیں. اس کے اوپر کیا پالیسی آپ سمجھتے ہیں؟ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک تو میں سب پولیس آفیسرز کو لے گیا آن دا روڈ. میں نے ان کو کہا کہ نہ میں ریگولر IGP ہوں، نہ جو ہمارے ایڈیشنل IGs ہیں وہ اس طریقے سے، یا جو DIGs ہیں وہ زونل ہمارے جو کمانڈرز ہیں وہ RPOs نہیں ہیں، نہ SSPs جو ہیں وہ DPOs اور CPOs ہیں. ہم ٹریفک آفیسرز ہیں اور ٹریفک آفیسر اچھا لگتا ہے سڑک پہ. سو لیٹس گو آن دا روڈ. ہم نے سب سے پہلے بیٹ کی گاڑیاں پوری کروائیں. اب کسی بھی بیٹ میں آپ کو کمی نظر نہیں آئے گی. لاسٹ 2 months جو ایفرٹ کی ہے، ہر گاڑی اب سڑک پہ ہے. ٹھیک ہے، باڈی وون کیمراز ہم نے کچھ لے لیے، کچھ ہم لے رہے ہیں، جو ہم یہاں سے آبزرو کریں گے ہر آفیسر کو کہ وہ سڑک پہ ہے یا نہیں ہے، کس وقت وہ کہاں، کس سڑک پہ، کس جگہ پہ ہے. سو وہ یہاں سے آبزرو ہوگا. اب بات آتی ہے کہ یہ جو اوورٹیکنگ لین ہے، اصل میں جو ایکسٹریم رائٹ لین ہے وہ اوورٹیکنگ لین ہے. ٹھیک ہے کہ آپ نے رائٹ سے وہ کرنا ہے، فاسٹ موونگ گاڑی نے اوورٹیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، سلو موونگ نے 3rd لین میں ہونا ہے، اس نے اگر اوورٹیک کرنا ہے تو 2nd میں آ کے اوورٹیک کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ جو سب سے کم سپیڈ ہے، منیمم سپیڈ، یہ بہت کم لوگوں کو شاید پتا ہو کہ موٹر وے پہ کم سے کم سپیڈ جو ہے وہ 65 ہے. 65 سے کم پہ جائیں گے آپ کا چلان ہوگا. اوکے، ٹھیک ہے، اور اب ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو 65 پہ جائیں گے آپ، اسپیڈ اس پہ جا رہے ہیں، آپ 70 پہ آ گئے ہیں، آپ
رائٹ سے اس کو اوورٹیک کر لیں گے سیکنڈ لین بیچ ٹھیک میں. ہے. اور جو گاڑیاں 110 120 100 پہ جا رہی ہیں, سپوز آپ 100 پہ جا رہے ہیں, مڈ لین میں ہیں اور آپ نے اوورٹیک کرنا ہے کسی کو, تو یہ آپ پھر رائٹ ایکسٹریم لین سے اوورٹیک کر لیں گے. دیٹ از واٹ اٹ از فار. ٹھیک ہے. پی ایس وی گاڑی کسی بھی صورت تھرڈ لین نہیں آ سکتی, اور اس میں ہم نے سختی کی ہے. لیکن آپ کے جتنے سننے والے ہیں ان کو میں ایک بات بتا دوں, یہ جب میں, ویسی میری عادت ہے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس دینے کی, تو میں جب کہتا ہوں کہ ان رجسٹرڈ گاڑی سڑک پہ نہیں آئے گی, موٹر وے پہ نہیں آئے گی, پی ایس وی گاڑی جو ہے وہ تھرڈ لین میں اوورٹیک نہیں کرے گی, انفٹ گاڑی کو موٹر وے پہ نہیں آنے دوں گا اور الٹیمیٹلی ہائی وے پہ نہیں آنے دوں گا. وہ کچھ لوگ اس کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی پاور ہے کہ جس کی, نہیں, جب آئے گی تو ہم چلان کریں گے. دیٹ از واٹ آئی ول ڈو. لوگ یہ سمجھتے ہیں, اور اکثر لوگ مجھے وہ ٹویٹ بھی کرتے ہیں اور مجھے آگے سے میسج بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ نے کہا تھا نہیں آئے گی تو یہ آ گئی. اب میرے پاس کوئی ایسی پاور نہیں ہے کہ میں جو انفٹ گاڑی وہ چڑھے تو اس کا انجن خود ہی بند ہو جائے, یا پی ایس وی جب وہاں پہ آئے تو کچھ, اٹ ڈزنٹ ہیپن. جو میرے اتھارٹی ہے کہ وہ جب یہ کرے گی وائلیشن, ان رجسٹرڈ آئے گی, ہم اس کو چلان بھی کریں گے, ہم موٹر وے سے اتاریں گے اس کو. ٹھیک ہے. اور انفٹ گاڑی کو نہیں چڑھنے دیں گے, چڑھی ہم نے اس کے خلاف ایکشن لینا ہے. ٹھیک ہے. سو دیٹ از واٹ ایکچولی آئی مین. ایک انیشیٹو ہے آپ لوگوں کا, آپ لوگوں کی ڈرائیونگ لائسنس اتھارٹی جو ہے اینڈ آل دیٹ, اور لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں اینڈ آل دیٹ. آپ جب آئے ہیں اینڈ میں نے آپ کی 1-2 دفعہ اسٹیٹمنٹس بھی اس پہ دیکھی ہیں کہ اس کو ہم نے مزید امپروو کرنا ہے تاکہ یہ آل اوور پاکستان پیپل فیل مور کمفرٹیبل. میں نے دیکھا ہے کہ گیٹنگ اے لائسنس فرام نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس انسٹیڈ آف دا پروونشل لیول. کیا اس پہ انیشیٹو ہے آپ کا؟ دیکھیں ہمارا جو اس وقت ڈی ایل اے چل رہا ہے وہ اسلام آباد میں بہت افیکٹولی چل رہا ہے اور بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے. میں ابھی تک کوئی 4-5 دفعہ خود بھی وہاں جا چکا ہوں. شیخو پورہ میں ہمارے ٹریننگ کالج میں ہے. نیکسٹ جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ کوئٹہ سے ہم شروع کر رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے جہاں پہ لائسنس کا لوڈ زیادہ ہے لوکل پولیس پہ, وہاں ہمیں کرنا چاہیے. لاہور میں ہمیں کرنا چاہیے, کراچی میں کرنا چاہیے, جو پروونشل کیپٹلس ہیں, کہ وہاں پہ ہم ضرور اس چیز کو لے کے جائیں. ایک جو ہمارا بہت بڑی کلائنٹیج ہے وہ دیٹ از اوورسیز پاکستانیز. ہمارے پاس زیادہ, مطلب سے مراد یہ ہے کہ مور دین 50% جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں, کیونکہ وہ ہیسل فری ہم ان کا لائسنس کنورٹ کرتے ہیں انٹو اے پاکستانی لائسنس. سو ہمارے پاس وہ بہت آتے ہیں, ان کو بھی ہم وہ کرتے رہیں گے. ایک اور ہماری بہت اچھی چیز تھی, وہ کسی وجہ سے بند ہو گئی, دیٹ واز بیسیکلی ڈرائیونگ اسکولس. ہاں, ہمارے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ وہ ہیں, سیمولیٹرز بھی ہیں اور ریسورسز بھی ہیں. ہم ایک زمانے میں چلاتے بھی تھے ڈرائیونگ اسکولس. ہمارے مینڈیٹ میں یہ ہے کہ ہم پروونشل گورنمنٹس کو ہیلپ سپورٹ کریں گے اسٹینڈرڈائزنگ دیئر ڈرائیونگ اسکولس, اور ہم ان کو اسسٹ کریں گے بنانے میں. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے مینڈیٹ میں یہ نہیں تھا کہ جی ہم بنائیں گے. سو آئی ایم ٹیکنگ اٹ اپ ود دا فیڈرل گورنمنٹ کہ فیڈرل گورنمنٹ ہمیں نئے کام بھی اسائن کر سکتی ہے, اینڈ وی کین کم اپ ود ویری گڈ اسکولس فار یہ جو ہے ٹریننگ آف دا ڈرائیورس. اور اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ جب ایک ریزڈ لیول کا اسکول آتا ہے تو آٹومیٹیکلی جو باقی اسکولس ہیں پروونشل گورنمنٹ کے ہیں, وہ اپنے اسٹینڈرڈ کو اوپر کریں گے یا لوگ یہاں پہ آئیں گے. سو وہ ہماری ایک ایفرٹ اس کی بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سیلریز موٹر وے پولیس میں جب لوگ آئے تھے, جب ایون پنجاب سے آئے تھے اور باقی سے, تو ہمارا خیال یہ تھا کہ جی یہ پتہ نہیں کیسے لڑکے ہیں, چلو ان کو موٹر وے بھیج دیتے ہیں. لیکن موٹر وے میں آنے کی ایک ایکسائٹمنٹ یہ تھی کہ جی ان کی سیلریز بڑی اچھی ہیں. آج جب ہم بات کر رہے ہیں 2022 کی, تو سچویشن یہ ہے کہ موٹر وے پولیس کے جو افسران ہیں ان کی سیلریز باقی پروونسز میں ساروں کی ہائی ہو گئی اور ان کی سیلریز نہیں ہوئی. کیوں؟ اس کے لیے ہماری یہ جو آپ نے جہاں سے جو بات کی ہے نا, یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. جب یہ موٹر وے پولیس بنی تھی, آئی واز ڈی پی او ان ڈسٹرکٹ, اور چونکہ یہ اپنی ریزنگ امیڈیٹلی کر نہیں سکتے تھے تو ہمیں انہوں نے تمام پروونشل گورنمنٹس کو کہا اور آئی جیز نے ہمیں کہا کہ آپ نے اتنے لوگ دینے ہیں. ٹھیک ہے. سو میں نے بھی ایک میٹنگ بلائی اپنے او ایس آئی اور ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر اور سارے, اور میں نے کہا یار بندے دینے ہیں, جو سب سے ماٹھے ہیں نا وہ اکٹھے کرو, جان چھڑاؤ ان سے. ٹھیک ہے. اچھا, سب نے جان چھڑائی, ہم نے موٹر وے پولیس کو بھیج دیے. اچھا, کچھ عرصے بعد موٹر وے پولیس بیکیم این آئیلینڈ آف ایکسلنس. بالکل ایسے. اچھا, وہی جو ہم نے خراب سمجھ کے نکالے تھے وہ انہوں نے اتنا اچھا پرفارم کیا کہ موٹر وے پولیس اٹھ گئی.
ہم نے بیٹھ کے اس پہ سوچا کہ وجہ کیا تھی. وجہ یہ تھی کہ ایک تو ان کی تنخواہیں بہت زیادہ تھیں. ٹھیک ہے. اور جو ان کی ریزنگ سمری تھی جو پرائم منسٹر نے اپروو کی تھی, اس میں رننگ بیسک ڈبل ہے, ناٹ دا بیسک سیلری جو ابھی باقی ایون پولیس فورسز میں کہیں نہ کہیں پہ وہ فریز کی ہوئی ہے. کسی کی 2017 پہ ہے, کسی کی 2004 پہ ہے, 2009 پہ ہے. وہ رننگ بیسک جو آج بیسک لے رہا ہے وہ اس کی ڈبل تھی. ٹھیک ہے. اچھا, پھر 8 گھنٹے کی شفٹ, ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے, کیمپس ہیں بڑے بہترین. اچھا, کھانا وہاں ہم سبسیڈائز کر کے دیتے ہیں. مثلا جہاں پہ بھی میس چل رہا ہے وہاں پہ NHMP والے اپنے پیسے تو جیب سے دے رہے ہیں, لیکن ایک سائزبل اماؤنٹ اس میس کو میں بھی دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. سو بہت اچھا ان کا وہ سارا کچھ تھا. اب ہوا یہ کہ ہماری تنخواہیں, NHMP کی تنخواہیں تو وہیں پہ رہ گئی اور وہ فریز ہو گئی. وہ جو پرائم منسٹرز کا وہ تھا اس کی ریزنگ سمری, اس کے مطابق وہ رننگ بیسک نہیں, وہ فریز ہو گئی. سو وہ نیچے چلتی گئی, باقی نے نئی وہ کر لی. سو کسی کی وہ رننگ بیسک پہ ہے, کسی کا 2017 کا ہے, کسی کا 2018 کا, ان کی تنخواہیں ہو گئی. پھر جو ڈیلی الاؤنس TADA فکس ڈیلی, اچھا وہ بھی ہمارا فریز ہو گیا. سو وہ بھی ہمارا کم ہو گیا. اچھا, اب پوزیشن یہ ہے کہ سب سے برے حال میں موٹر وے میں گریڈ 17 اینڈ ابو ہے, اور جو آفیسر کارڈر جتنا بھی ہے اس کی تنخواہیں سب سے کم ہے. ہم سے زیادہ تو ریلوے پولیس کی تنخواہیں ہیں, ہم سے زیادہ ہر ایک کی ہم سے زیادہ ہے. جو نیچے سبارڈنیٹ لیول ہے ہمارے کانسٹیبل سے لے کے انسپیکٹر, وہ پھر بھی بہتر ہیں, لیکن وہ جو ایج تھا وہ اب نہیں مل رہا. سو اسلام آباد, ہم تو فیڈرل گورنمنٹ سے کے مقابلے میں بات کریں گے, اسلام آباد پولیس کی بھی ہم سے زیادہ ہے, اور جو FIA ہے ان کی بھی ہم سے زیادہ ہے. سو ہماری تنخواہیں کم رہ گئی, ان کی تنخواہیں زیادہ ہو گئی ہیں, اور آئی ایم ورکنگ آن اٹ. انشاءاللہ ہم لے کے جائیں گے ٹو دا اپروپریٹ لیول. میری بات ہوئی بھی ہے فائنینس میں بھی, اپنی منسٹری میں بھی. کوشش یہ ہم کریں گے کہ جو ہماری ریزنگ سمری تھی اس کے مطابق ہو جائے, تو پھر ہم ویل بی گڈ. بالکل ٹھیک ہے. ویئرز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور جب بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا پروموشن سائیکل کے اوپر بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو موٹر وے پولیس میں ہائر ہوئے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی اچھا سر, مجھے ایک اور چیز بتائیں. پروموشن بڑا ایشو ہے کہ یہاں پر لڑکے پبلک سروس کمیشن کے تھرو آتے ہیں اینڈ آل دیٹ, اینڈ دے فیل لائک کہ جی ہم میکسیمم 19ویں گریڈ تک جاتے ہیں. ہم لوگ موٹر وے میں ہائر ہوتے ہیں, موٹر وے سے ہی ریٹائر ہوتے ہیں. ہم لوگوں کے پاس کوئی دوسری اپرچونٹی نہیں ہے کہیں اور جا کے سرو کرنے کی. اس کو لے کر آپ کے ذہن میں کیا ہے آئیڈیا؟ یہ آپ نے دو چیزوں کو مکس کر دیا بیسیکلی. ایک ایشو ہے پروموشن کا, اور آئی ایم اے ویری فرم بلیور کہ جی پروموشنس ہونے چاہیے, ٹائملی ہونے چاہیے. میں نے یہاں آ کے, اور ہر جگہ خیر پنجاب میں بھی کیا, ریلوے میں بھی کیا, یہاں پر بھی آئی ٹولڈ دیم کہ جی یہ جو لکھا ہوا ہے کہ سال میں 2 پروموشن بورڈ, وہ منیمم 2 ہیں, میکسیمم آپ 24 کر لیں. آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ 2 ویکینسی ابھی, آپ پروموشن کر لیں, آپ بورڈ کر لیں. بیکاز اگر if somebody is waiting for promotion اور وہ اس بیچ ریٹائر ہو جاتا ہے, ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو آپ نے اس کو ایک irreparable لاس دے دیا. ٹھیک ہے. سو اس پہ تو ابھی میں نے اپنے آفیسرس کو کہا, I came here in November, اور میں نے کہا کہ 1 جنوری سے پہلے موٹر وے میں جتنی پروموشن پوسٹیں ہیں وہ ساری اس پہ ہم پروموشنس کر رہے ہیں. ہم نے بہت ساری کر لی ہیں, کچھ پائپ لائن میں ہے. کوشش میری یہ ہے کہ 1 جنوری سے پہلے پروموشن ہو. یہ جو دوسری بات آپ کر رہے ہیں یہ ہے انکارڈرمنٹ سے متعلقہ, کہ جو لوگ NHMP کے اپنے امپلائیز ہیں وہ کیا ان کا PSP کارڈر میں ان کو جانا چاہیے, نہیں جانا چاہیے, اور اگر جانا چاہیے تو کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ, یا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اس پہ وی آر ورکنگ آن اٹ. میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے ملٹیپل میٹنگز ہماری ہو بھی چکی ہیں, آفیسرس کے ساتھ بھی
میں نے ان کو ایکسپیرینس بتایا بھی باقی پروونسز کا، وہاں پر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انکارڈر نہیں ہونا چاہتے. لوگ کورٹس میں گئے ہیں کہ جی ہم نے انکارڈر نہیں ہونا، یا لوگوں نے ڈینائی کیا کہ جی ہم انکارڈر نہیں ہونا چاہتے. اس کے ریزنس ہیں. سو آئی ٹولڈ دیم کہ جی ہم اپنی ایک میٹنگ کریں گے، جو نیچے ہمارا سبارڈینیٹ آفیسر ہے یا جو ہمارے NHMP کے اپنے وہ ہیں، ان کے ساتھ دونوں گروپس کے ساتھ جو انکارڈر ہونا چاہتے ہیں اور جو نہیں ہونا چاہتے ہیں، دین ویل کم اپ ود سم تھنگ جو کہ ان کو فائدہ ہو. ایشو یہ ہے کہ موٹر وے پولیس والے ہے تو پولیس لیکن نارمل پولیسنگ نہیں کرتے ہیں. یہ جیسے میں نے شروع میں آپ کے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ہم ٹریفک آفیسرس ہیں. اچھا، ٹریفک میں بھی ہم ٹریفک سٹی ٹریفک کے ہم ایکسپرٹس نہیں ہیں. میں کھلی کچہری کرتا ہوں تو اس دن وہ ایک شخص نے مجھے بہت گلا کیا کہ جی کشمیر ہائی وے پہ، یہ جو ابھی سری نگر ہائی وے ہے، کہ اس پہ ٹریفک بڑی وہ رہتی ہے اور میرا 2 دفعہ چلان ہو گیا. اس کی بات سنی بھی میں نے بڑی تحمل سے، بٹ الٹیمیٹلی آئی ہیڈ ٹو ٹیل ہم کہ ہم سٹیز میں نہیں ہیں، وی آر آؤٹ سائڈ دا سٹیز. اربن ٹاؤنس یا جو سٹیز ہائی ویز پہ اس پہ ہم وی آر ناٹ دیئر. ٹھیک. اچھا، ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہائی وے پہ، موٹر وے پہ ٹریفک کنٹرول، موونگ وائلیشن کے کنٹرول میں ایکسپرٹس ہیں. جو لڑکا بھرتی ہوا ہے، سپوز سب انسپیکٹر، کانسٹیبل یا سب انسپیکٹر ہمارے بھرتی ہوتے ہیں، وہ بھرتی ہوئے ہیں اور وہ اب SPs SSPs ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو کرائم پریونشن ڈیٹیکشن کا ان کو کچھ پتہ نہیں، سوائے یہ کہ جہاں پہ کوئی آگ شاگ یہ جو سائڈوں پہ لوگ لگا لیتے ہیں کو ہم، یا کوئی فینس کاٹ کے لے کے ہمیں کس طرح سا بھیج دیتے ہیں لوکل تھانے کو. اس کے علاوہ وی آر ناٹ ایکسپرٹس. ٹھیک ہے، کرائم پریونشن میں. سو کوئی بھی IG ایک NHMP کے جو انکارڈرڈ آفیسر کو کیوں لے گا؟ نہیں لیں گے. دوسری بات کیا ہوگی کہ اگر وہ یہ اس لیے لے لیتے ہیں کہ چلو میں ٹریفک میں لگا دوں گا، CTO لگا دوں گا یا وہ لگا دوں گا. وی آر ناٹ ایکسپرٹس ان اربن ٹریفک کنٹرول. اوکے، وہ بھی ہمارا نہیں ہے. پھر یہاں پہ تو بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اس کا کام کر رہے ہیں، پروموٹ بھی ہو رہے ہیں. باہر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، کس طریقے سے جائیں گے، کیا وہ نہیں ہوگا، کیا نہیں ہوگا. سو اس پہ آئی ایم سٹنگ ود دیم، ود دوز آفیسرز. ہم کریں گے وہ جس میں ان کا فائدہ ہو. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ ان کی اگر وہ PSP کارڈر میں جاتے ہیں تو ان کی ایک سموتھ قسم کی انکارڈرمنٹ ہو اور ایبزارپشن ہو، جو نارمل ریگولر پولیس کے آفیسرز کی ہوتی ہے، جو رینک سے پروموٹ ہوتے ہیں، DSP SP بن کے وہ انکارڈر ہو جاتے ہیں، SSP بنتے ہیں، DIGs بنتے ہیں. وہ ان کا اپنا ایک وہ ہے انکارڈر ہونے کا. سو ہم ویل گو بائی دیٹ. ٹھیک ہو گیا. موٹر وے کی کافی بات ہوگی، اب ذرا تھوڑی پولیس ریفارمز کی بات کرتے ہیں. آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے جب آپ سنتے ہیں پولیس ریفارمز؟ آپ کافی سروس ہو گئی آپ کی، پنجاب آپ نے ہیڈ کر لیا، ریلویز دیکھ لیا، موٹر وے. واٹ کمز ان یور مائنڈ کہ پولیس ریفارم ہے کیا چیز؟ دیکھیے، میں تو ہمیشہ سے کہتا رہوں، آئی ڈونٹ نو، میں تھوڑا سا اسکیپٹک ہوں یہ ریفارمس کے اس کے لیے. ریفارمنگ پولیس، ریفارمیشن اب میرے خیال میں بہت ہو گئی ہے 1947 سے لے کے اب تک. اور جس چیز کو ہم ریفارم کرنا چاہ رہے ہیں اب باہر سے، ٹھیک ہے، اب پولیس آرڈر 2002 بھی آ گیا. اس وقت وہ کتنی جگہ پہ ان اٹس اون اوریجنل فارم اینڈ مینیفیسٹیشن وہ وہاں پہ موجود ہے. کون کون سی پولیس فورسز ہیں جو ابھی بھی وہ 1861 پہ چل رہے ہیں؟ کتنی ہیں جو ان دونوں کا کوئی ایک کمبینیشن پہ چل رہے ہیں؟ سو میرے خیال میں اس میں ہمیں نہیں جانا چاہیے. میرے خیال میں پروونشل گورنمنٹس یا جیسے ہماری کنٹرولنگ منسٹری ہے اس کے پاس اور IG کے پاس سفیشینٹ روم اویلیبل ہے ٹو امپروو تھنگس. ریفارم کرنے سے آپ کا مطلب اس ڈپارٹمنٹ کو، یہ جو بھی ہے 14-15 جو پولیس کے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ آپ کے پروونشل پولیس فورسز ہیں، اسلام آباد کیپٹل پولیس ہے، یہ ٹیریٹری پولیس، یہ ہماری FC ہے، موٹر وے پولیس ہے، ٹھیک ہے، IB ہے، FIA ہے، یہ ساری کی ساری پولیس آرگنائزیشنز ہیں. IG DG جو بھی انچارج ہے، ہی ہیز سفیشینٹ روم اویلیبل. دا پروونشل گورنمنٹ، دا کنٹرولنگ منسٹری ہیز سفیشینٹ روم اویلیبل. ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے بجائے یہ کہ ہم کوئی ایسی چیز کریں، ون جیکٹ وچ فٹس آل اور ون ہیٹ وچ فٹس آل. وہ والی چیز نہیں ہوتی. ہر ایک جگہ پہ ہر ایک کو اپنی چھوٹی چھوٹی کوشش کرنی چاہیے. When I was in پنجاب، لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں
کہ ایک سال میں آپ نے کیا کیا, یا کیا ایک سال از ناٹ سفیشینٹ ٹائم, سو کیا آپ کر سکے, کیا نہیں کر سکے, یا کیا سیٹسفیکشن. میں ان کو کہتا ہوں کہ جو 32 سال نوکری میں نے سوچا تھا کہ آئی جی کو کرنا چاہیے, تو میں نے ایک سال وہ کرنے کی کوشش کر کے دیکھ لیا, اور مجھے یہ پتا چلا کہ اٹ از پاسبل, آئی جی کے لیول پہ پاسبل ہے. دیکھیں, آپ کا تھانہ بیسک یونٹ ہے, اٹ از دا انویسٹیگیشن سینٹر, ٹھیک ہے, تھانہ اصل جگہ ہے, ٹھیک. تھانے کو امپروو کرنا, بہتر کرنے سے آپ کو کون روکتا ہے؟ تھانے کا انچارج کون ہے؟ ایس ایچ او ہے. اس کو یہ انشور کرنے کے لیے کہ آپ کے سپوز پنجاب میں 720-722 تھانے ہیں, کہ دا بیسٹ پیپل شوڈ بی پوسٹڈ ایز ایس ایچ او. کیا 1,84,000 یونیفارمڈ فورس ہے پنجاب کی, کیا اس میں 720 اچھے افسر نہیں ہیں؟ ٹرسٹ می ہے, بالکل ہے, ٹھیک ہے. اچھا, سو آئی سیڈ کہ جو جن کے خلاف ڈپارٹمنٹ الیکشن جن کو سزائیں ملی ہیں وہ نہیں لگے گا, جن کے خلاف پرچہ ہے وہ نہیں لگے گا, بالکل لوکل اپنے ڈسٹرکٹ میں کوئی نہیں لگے گا. وی ڈیڈ آل دیٹ اینڈ اٹ ہیپنڈ, ٹھیک ہے. اچھا, ڈی ایس پی اپنے ضلع میں نہ لگے, ایس پی اپنے ضلع میں نہ لگے, کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم, اور وٹ وی ور ڈوئنگ بیسیکلی, کہ جی ہم کیٹیگرائزیشن کریں آفیسرز, کیٹیگری اے بی سی میں. اے میں یو شوڈ ہیو دا بیسٹ پاسبل آفیسرز, اور وہ سارے تھانوں میں, اور آپ کے جو سی آئی اے ہیں اور اینٹی کار لفٹنگ, یہ آپ کے 3 جگہ نا, کہ وہاں پہ آپ کے اے کیٹیگری کے آفیسرز لگے, ٹھیک ہے. اٹ از پاسبل. سارا ایچ آر ایم آئی ایس. اچھا, اور کوئی آپ کو اس میں سے نہیں روکتا, نہ کوئی چیف منسٹر روکتا ہے, نہ کوئی منسٹر روکتا ہے, نہ آپ کو چیف سیکرٹری روکتا ہے, نہ فیڈرل گورنمنٹ, نہ پروونشل گورنمنٹ. اٹ از اپ ٹو دا آئی جی, کہ اگر آئی جی نے کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے اس کو. اینڈ دیر از سو مچ روم اویلیبل, سو مچ روم اویلیبل, کہ پولیس خود کو پولیس کر سکتی ہے, پولیس خود کو ریفارم کر سکتی ہے, پولیس خود کو گارڈ کر سکتی ہے, پولیس خود کو گائیڈ کر سکتی ہے. نو بڈی ایلس کین ڈو دیٹ. آپ جب آئی جی پنجاب تھے, نوٹ کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, میرا ایک بڑا فرم بلیف تھا, جو میں اکثر ابھی بھی بات کہتا ہوں, کہ آئی فیلٹ کہ پنجاب چینج ہونے لگ گیا ہے, پنجاب کا تھانہ کلچر چینج ہو رہا ہے, بیکاز یو ور آف دا اوپینین کہ یہی جو میں نے پہلے بات کی تھی, اسٹرکچرل چینج کریں, اسٹرکچرز کو ٹھیک کریں, چیزوں کو مینیج کریں. سر لیکن اس کے اندر ایک انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ کسی کو بھی وہ جو بیسکس ہوتی ہیں نا جی, کہ آپریشنل اٹانومی ہونی چاہیے, ٹینیور ہونا چاہیے اینڈ آل دیٹ, اٹس ناٹ دیئر, اٹ ڈزنٹ سوٹ دا کنسرنڈ پیپل. تو اس لیے دے سے کہ اچھا ٹھیک ہے 6-8 مہینے گزار لیے. ناؤ آئی سی جتنے بھی آپ سینئر آئی جیز ہیں اسپیشلی, جب بھی ان سے بات ہوتی ہے تو سے کہ اچھا یار 6-8 مہینے ہو گئے کافی ہے. از دیٹ اپروچ کریکٹ؟ دیکھیں, بات یہ جو آپ نے کہا نا کنسرنڈ پیپل, آئی ایم دیٹ کنسرنڈ پیپل, ٹھیک ہے. مائی ڈی پی او سی پی او از دیٹ کنسرنڈ پیپل, ٹھیک. اگر ایس ایچ او 15 دن بعد, 1.5 مہینے بعد چینج ہو رہا ہے, تو کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا پروونشل گورنمنٹ نے کہا ہے؟ کیا فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے؟ کسی نے نہیں کہا ہوتا. تو جو ڈی پی او ہے, جو سی پی او ہے, وہ کیوں چینج کر رہا ہے؟ اگر ڈی ایس پی, ایس پی, ڈی پی او روز چینج ہو رہا ہے اور اس کو کوئی ٹینیور نہیں دے رہا, تو میں ذمہ دار ہوں نا ایز آئی جی, ٹھیک ہے. میں اپنا بلیم کسی اور پہ کیوں ڈالوں؟ اچھا, کنٹینیوٹی از امپورٹنٹ. جو آپ نے بلیف کی بات کی, میرا کیوں بلیف تھا, عارف نواز خان واز آئی جی پنجاب, انہوں نے بہت کام کیا, جتنا بھی ٹائم تھا اس کام کو کنٹینیو کیا شعیب دستگیر صاحب نے, ان دونوں کے کام کو کنٹینیو کیا میں نے, ٹھیک ہے. اور وہ جو ہلکی ہلکی چینج فیل ہونا شروع ہوئی تھی, وہ اسی لیے کہ وہ کنٹینیوٹی تھی. اچھا, میں ابھی یہ میرا بلیف ہے کہ ہر آنے والا آئی جی اگر انہی چیزوں کو یہ آگے چلائے وداؤٹ لسننگ ٹو آر سبارڈنیٹس, بیکاز پہلا ریمارک میرا آپ کے انٹرویو میں یہ تھا, اور میں نے کہا تھا کہ وی آر اسٹیٹس کو مینٹینرز. ہمارے جو سبارڈنیٹس ہیں, جو جونیئر کلیگس ہیں, انکلوڈنگ ایڈیشنل آئی جیز, ابھی بھی میں ایک میٹنگ سے آ رہا ہوں, اینڈ ون آف مائی ایڈیشنل آئی جی ٹولڈ می کہ مثلا میں نے کہا کہ ہر موٹر وے پولیس کے آفیسر کا باڈی وورن کیمرہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس کی مسلسل ریکارڈنگ ہونی چاہیے, اور وہ یہاں ہمیں نظر آنا چاہیے, ٹھیک ہے. اینڈ اس کا پہلا وہ یہ تھا, سر یہ پاسبل نہیں ہوگا. اچھا, کیے بغیر. اچھا, وہ جو ہم اپنے آئی جی کو بتاتے ہیں
میں نے آپ پوچھ لیں شعیب دستگیر صاحب میرے آئی جی تھے، عارف نواز صاحب تھے، I never said to them کہ سر یہ نہیں ہو سکتا، ہر چیز پاسبل ہے، ٹھیک ہے. سو اس میں کنٹینیوٹی ہمیں خود رکھنی چاہیے، پالیسیز میں کنٹینیوٹی رکھنی چاہیے، ہر آئی جی کو رکھنی چاہیے، ہر آنے والے آئی جی کو رکھنا چاہیے. اور نیچے جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈی ایس پی کو مجھے روز نہیں چینج کرنا چاہیے، ایس پی کو نہیں کرنا چاہیے، ڈی پی او کو نہیں کرنا چاہیے، ایس ایچ او کو روز چینج. میں نے ایک آرڈر کیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ 3 مہینے سے پہلے اگر کوئی ایس ایچ او ٹرانسفر ہوگا تو وہ آر پی او کے آرڈر سے ہوگا، اور اگر مطلب اس سے مہینے سے پہلے کوئی ٹرانسفر ہو رہا ہے تو وہ آئی جی کے آرڈر سے ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ہم نے وہ کیا اس لیے کہ ہم کنٹینیوٹی دے دیں. وہاں پہ کنٹینیوٹی ہمارے ہاتھ میں ہے. وی شوڈ ناٹ بی بلیمنگ ادرس. ٹھیک. ایک ڈسکنیکٹ ہے جو آج بھی ہے پبلک اور پولیس کے درمیان، اور وہ ڈسکنیکٹ کو پوری کرنے کی آپ نے تمام جتنے ہمارے آئی چیزیں انہوں نے پوری کوشش کی، لیکن وہ ڈسکنیکٹ ٹھیک نہیں ہو سکا. دیٹ از دا تھانہ. کیوں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم تھانے کو جس مقصد کے لیے تھانہ بنا تھا اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پبلک سروس ڈیلیوری کے لیے آئی جی کا آفس وچ از دا سینٹرل پولیس آفس، آر پی او کا دفتر اور ڈی پی او سی پی او کا دفتر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کبھی بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. جب سے میں نوکری میں آیا ہوں، اب 33-34 سال ہو گئے، ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ جی اوپر سینئر آفیسرز تو بہت اچھے ہیں، مسئلہ نیچے ہے. اچھا، وہ جہاں مسئلہ ہے اس کو ہم ٹھیک نہیں کر رہے. ہم اصل بیماری پہ ہاتھ رکھ نہیں رہے، ہم اس جگہ ہاتھ رکھ نہیں رہے جہاں پہ بیماری ہے. جس تکلیف کو رفع کرنا ہے، جب اس پہ ہاتھ رکھیں گے تو اس کے لیے ہم کوئی میڈیسن پھر وہ کریں گے. ہم نے باقی سب چیزوں کو بہت اچھا کر لیا. اچھا، ہم نے تھانے کی سپرویژن کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کی. 3 کیمرے لگا دیے. یہ ایس ایچ او کے کمرے میں کیمرہ ہے، تو یہ لاک اپ میں کیمرہ ہے، تو یار اس کو تو امپروو کرو نا، پھر اس کی سپرویژن کو بہتر کرو. جس کو بہتر کرنا ہے اس کو بہتر نہیں کر رہے، اس کے سپرویژن کو بہتر کر رہے کہ جی یہاں پہ جو برا حال ہے وہ ہو، جو غارت گری ہے وہ ہو، ہم اس کو سپرویژن سے امپروو کریں. یو کانٹ ڈو دیٹ. You have to have the best people in the police station. آپ کو پولیس اسٹیشن پہ فوکس کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کے امپروومنٹ ہوگی. آپ پبلک سروس ڈیلیوری کی بڑی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں پولیس ایک سروس ہے. میرا اس سے تھوڑا اختلاف رہتا ہے، بٹ وہ دیٹس another story. سر، تھانے کا مقصد کیا تھا؟ گورے نے تھانہ کیوں بنایا تھا؟ اور آج بھی تھانے کوئی چیز ہوتی ہے، اینو تھانے لے کے چلو، اینو تھانے لے کے چلو، ویکھ لیں گے تو تھانے آ جا. Why it's so? دیکھیے تھانہ ٹو می، یہ جو آپ نے بات کی نا سروس اور فورس کی، وی آر سرونٹس ان یونیفارم. ٹھیک ہے، That's your perception. ٹھیک ہے، دیٹ از مائی پرسیپشن. ہم فورس ہے، وی آر دا اونلی ونس ان سائڈ دا بارڈرز آف دا کنٹری جن کو لافلی فورس استعمال کرنے کا اختیار ہے. ٹھیک ہے، سو ہم اس لحاظ سے ایک فورس ہے، لیکن ہم پبلک کو سرو کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا جو تھانہ ہے یہ بیسیکلی انویسٹیگیشن سینٹر تھا. یہ لوگوں کے لیے آگے اپنے مسائل حل کرنے کا سینٹر تھا. یہاں پہ ایس ایچ او جو ہے وہ علاقے کے ایک، جیسے کے پی میں مشر ہوتا ہے یا یہاں پہ جو پنجاب میں چودھری نمبردار سارٹ آف، کہ وہ ہر چیز کو دیکھے گا، وہ ہر چیز پہ نظر رکھے گا. وہ لوگوں کے چھوٹے موٹے مسائل آپس میں جو ہیں ان کو بھی وہ کرے گا. وہ کوئی نمبردار نے یا کسی نے بتا دیا کہ یہ فلانا بچہ جو ہے ذرا غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے، اس کو لا کے تھوڑا سا اس کو تسلی بھی دے گا کہ بھئی ذرا انسان کے بچے بن کے رہو چیزوں کو. اچھا، وہ ان تمام چیزوں کو مینیج بھی کرتا رہے گا. بٹ بیسیکلی دیٹ از این انویسٹیگیشن سینٹر، کہ جب کوئی کرائم ہوتا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن کرے، ملزمان کو پکڑے، کیفر کردار تک پہنچائے، اور اچھی ڈیٹیکشن از دا بیسٹ پریونشن. ٹھیک ہے، وہ ڈیٹیکشن کرے. پریونشن ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے. ڈیٹیکشن کے لیے آپ کو علاقے کی خبر بھی ہونی چاہیے، آپ کو اچھے برے بندے کا بھی پتہ ہونا چاہیے، آپ کو چیزوں کو پریونٹ بھی کرنا ہوتا ہے. سو ایوری تھنگ کمز along. بٹ اٹ از بیسیکلی دا پولیس اسٹیشن. آپ کے ہوتا کیا ہے، آپ کے کہیں پر بھی کوئی بھی ایشو ہوتا ہے،
सारी दुनिया क्या कहती है, सारी दुनिया में यही होता है ना कि जी मैं पुलिस को रिपोर्ट करूंगा, आई विल कॉल द पुलिस, पहला रिस्पांस यही होता है, एंड आई विल सी यू इन द कोर्ट। ये दो जो है ना, ठीक, आप किसी भी मुल्क में दुनिया में जाएं या आप फिल्मों में देखें या उसमें देखें, वो पहला रिस्पांस क्या होता है? आप बच्चे को थप्पड़ भी मारते हैं ना, आपका अपना बच्चा आपको कहता है कि आई विल कॉल द पुलिस, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, अच्छा। और दूसरा क्या होता है? आई विल सी यू इन द कोर्ट। सो ये जो दो इदारे हैं, पुलिस और कोर्ट, ये बेसिक पब्लिक सर्विस डिलीवरी वहाँ पे दे रहे हैं। ये जो इलाके में, किसी भी इलाके में, किसी भी एरिया में जो सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सारा कुछ इनकी वजह से, जो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत स्टेट बना है, उसकी सबसे बड़ी जो वो है लिंचपिन, दैट इज द पुलिस स्टेशन एंड द कोर्ट। बिल्कुल ठीक है। इनाम गनी, इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवे एंड मोटर पुलिस, थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। हमने डिस्कशन भी की, इसका फीडबैक मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा आप लोग दें। और ये जो आज लास्ट कमेंट हमारे चले हैं पुलिस सर्विस और सर्विस डिलीवरी, इस पर हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी डिस्कशन को स्पेसिफिकली विद द रिस्पेक्टिव इंस्पेक्टर जनरल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।